नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 35 की तफ़सीर हम देखते हैं सूरह बक़रा की, लेकिन इससे पहले इसकी तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रग़दन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन। आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्ना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इसका बाब मुहावरा तर्जुमा देखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर हमने कहा, ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम और तेरी बीवी दोनों जन्नत में रहो सहो और जहाँ चाहो जी भर के खाओ पियो, अलबत्ता इस दरख्त के पास ना भटकना, वरना तुम दोनों ज़ालिमों में शुमार होगे। आखिरकार शैतान ने इन दोनों को फुसलाया और जिस ऐश और आराम में वो थे, इन्हें वहाँ से निकलवा दिया। तब हमने कहा कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक वक्त तक ज़मीन में रहना सहना और गुज़र बसर करना होगा। इस आयत का अगर हम थोड़ा सा मरकज़ी मज़मून देखें तो इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तीसरी फ़जीलत हमें मिलती है। यानी सबसे पहली फ़जीलत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की फ़जीलत थी कि सबसे ज़्यादा इल्मी एतबार से वो नुमाया मकाम था उनका बाकी मखलूक़ात में से। दूसरी फ़जीलत क्या हुई कि फ़रिश्तों को सजदे का हुक्म हुआ और ये भी आपकी तकरीम और फ़जीलत ही थी। अब यहाँ तीसरी फ़जीलत हमें मिलती है और वो ये है कि जन्नत को उनका मस्कन बना कर अता की गई। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की हकीकी जो जाए रिहाइश है वो जन्नत है और उससे सिर्फ़ इस वजह से निकाला गया है कि ज़मीन पर जो है उसकी इम्तहान और आजमाइश जो है वो मकसूद है। अब इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा सबसे पहले देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ुल्ना, और कहा हमने, या आदमु, या इसका तर्जुमा क्या ए हरफ़े निदा है कि ए आदम उस्कुन। उस्कुन का जो रूट है वो सकना है, सीन काफ नून, और सकना का मतलब रहना होता है और आम तौर पे उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, सकूनत जाए रिहाइश के लिए लफ्ज़ की, सकूनत उसने इख्तियार की, यानी वो वहाँ पे रहा। तो उस्कुन जो है ये फ़ेल अम्र है कि रहो, अंत व ज़ौजुका, अंत तुम, और ज़ौजुका, ज़ौज जो है ये जोड़े के लिए, स्पाउस के लिए इस्तेमाल होता है। मर्द औरत का जोड़ा है और औरत मर्द के लिए जोड़ा है। तो रहो तुम और तुम्हारी बीवी, यहाँ ज़ाहिर है कि वो बीवी मुराद हैं, अल जन्नता, जन्नत में। और जन्नत को हम पहले इसका रूट देख चुके हैं कि जीम नून नून इसका रूट है। और जन्नह ऐसे बाग को कहते हैं जो इतना घना होता है कि सब्ज़े की वजह से वो घिरा हुआ होता है। व कुला, वा और कुला, कुला जो है ये कुल और अकला या अकुलू, अकलन जो है इसका ये खाने के लिए इस्तेमाल होता है। और कुल जो है ये फ़ेल अम्र है और यहाँ कुला जो अलिफ आ रहा है ये दोनों के लिए, ये तस्निया का जो सीगा है अरबी ज़बान में डुअल पर्सन यानी दो बंदों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो वह कुला का तर्जुमा है कि तुम दोनों खाओ, मिन हा, मिन से, हा इसमें से, रग़दन, रग़दन का जो लफ्ज़ी तर्जुमा है उसमें रग़द यरग़ुदु से मस्तर रग़दन बना है और इसमें इसका मतलब ये होता है कि बग़ैर किसी फ़िक्र के खाना। यानी एक तो होता है ना कि इसका तर्जुमा यूँ भी किया जाता है कि बाफ़रागत खाना, कि किसी किस्म की कोई फ़िक्र जो है वो ना हो। तो अरबी लुग़त में रग़दन जो है, रग़द जो है उस नेमत और रिज़्क़ के भी हैं कि जिसको हासिल करने में किसी किस्म की कोई मेहनत या मुशक्क़त ना हो और फिर वो इतनी कसीर मिक़दार में हो कि वो कभी भी ख़त्म ना हो सकती हो। तो इससे फिर हमें जन्नत की नेमतों का भी अंदाज़ा होता है
کہ اللہ رب العالمین نے وہاں جو نعمتیں دی تھیں وہ بلا مشقت حاصل ہوئیں، اس میں کسی قسم کی کوئی فکر بھی نہیں کرنی پڑی، اور پھر وہ اتنی وسیع تعداد میں ہیں اور ہوں گی، اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے کر جائے کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہی کہا کہ جو کچھ بھی ہے تمہیں سب جو ہے سب کچھ کھاؤ، جہاں مرضی سے کھاؤ۔ حیثو آگے آ رہا ہے نا، حیثو کا ترجمہ جو ہے جہاں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں شئتما میں اصل میں روٹ جو ہے وہ شیء ہے، اور شاء یشاء چاہنا یا پسند کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو شئتما جو ہے یہ تثنیہ مخاطب کا صیغہ ہے، تثنیہ یعنی یہ بھی ڈوئل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس میں جو الف ہے یہ دو بندوں کے لیے کہ جہاں سے تم دونوں چاہو، یعنی تم دونوں چاہو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا۔ ولا وا اور لا نہیں، تقربا آپ دیکھیں یہاں پھر الف آ رہا ہے، یعنی دونوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، صرف حضرت آدم کو نہیں کہا جا رہا کہ ولا اور نہ، تقربا میں تا تم کے لیے، اور اصل روٹ قرب ہے، قاف را با قریب ہونا، تو تقربا نہ تم قریب جانا۔ حاضی اسم اشارہ ہے، اور یہ شجرہ چونکہ آگے جو شجرہ لفظ آ رہا ہے یہ مؤنث ہے، تو اس لیے اس میں حاضہ کی مؤنث ہے حاضی، تو یہ الشجرہ درخت کہ اس درخت کے تم قریب بھی نہ جانا۔ فتکونا فا تو تکونا میں تا تو تم کے لیے ہے، اور کونا کانا اس کا روٹ ہے، اور کانا یکون کونن کا مطلب ہونے کے لیے استعمال ہے، اور یہاں بھی الف جو ہے تثنیہ کے لیے آ رہا ہے۔ فتکونا تو ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین من سے، الظالمین ظالم کی جمع ظالمین ہے، اور اس کا روٹ جو ہے وہ ظلم ہے، ظالم اور بیم۔ اور ظلم کا جو لفظی جو ترجمہ ہے جو علماء جو اس کے بارے میں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر موضعہ، کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، یہ ظلم کا لغوی یعنی معنی ہے کہ کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھنا۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ بہت ہی وسیع معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہر ناانصافی کی بات، خواہ وہ حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہو یا حقوق العباد سے، تو ہر طرح کی جو بھی ناانصافی کی جائے گی وہ ظلم کے معنوں میں آئے گا، اور اسی لیے ہر گناہ جو ہے وہ ظلم ہے، اور گناہ گار پر ظالم کا جو ہے وہ اطلاق جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور ظالم یعنی گناہ گار کو ظالم جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر یہاں پر جو ہے یہ آیت نمبر 35 کا جو ہے ہم نے ترجمہ اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ اب اس آیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اب یہاں پہ پوری تفصیل نہیں ہے، سورہ اعراف میں تفصیل بھی آتی ہے کہ، اور سورہ نساء میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا، اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے جو ہیں وہ بنائی گئیں، اور بخاری اور مسلم کی یہ روایت بھی موجود ہے، اور اس میں یہ بخاری کی جو روایت ہے اس کے الفاظ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ حوا کو پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، لہٰذا اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ پسلی جو ہے وہ تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اگر اس کو سیدھا کریں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی فضیلت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ دو گے، بس اس سے حسن سلوک کے ساتھ جو ہے وہ پیش آؤ۔ پھر دوسری چیز جو ہے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو انسان بنایا تھا وہ ایک مکمل انسان تھا، خوبصورت انسان تھا، اور اس کی ہر چیز، اس کے اعضاء، ہر چیز جو تھے وہ پوری طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک خوبصورت اور مکمل انسان بنایا گیا تھا۔ اور آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح سے پھونکا، اور اسی نفخ روح سے یعنی جو روح کے پھونکنے سے انسان کے اندر ارادہ، فہم، قوت، اختیار اور یہ تمیز اور استنباط کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوئی جو دوسری کسی مخلوق میں جو ہے وہ نہیں تھی۔ اور پھر یہ چیز جو ہے کہ اس
اس میں دوسری اہم چیز جو ہے سمجھ آتی ہے، یہ سارے جو عیسائیت میں بھی اور دیگر مذاہب میں جو عورت کے حوالے سے یہ نظریات ہیں، اور یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کا سبب جو ہے وہ حوا علیہ السلام ہوئی، یا عورت کی وجہ سے جو ہے پہلی نافرمانی جو ہے ہوئی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو صیغہ استعمال کیا ہے، اگر ہم قرآن کو گرامیٹیکلی صحیح طرح سے سمجھیں تو اس میں اللہ نے دونوں کو مخاطب کیا بار بار، تو اس لیے جو بھی یہاں پہ حکم آ رہا ہے وہ دونوں کے لیے آ رہا ہے، اور آگے جو ہے یعنی یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس درخت کے پاس جو ہے وہ نہیں جانا ہے۔ اور پھر اس میں سے تیسری ایک چیز جو ہے آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ دونوں ہی نے کو ترغیب ہوئی، دونوں ہی کو شیطان نے جو ہے بہلایا پھسلایا، تو اس وجہ سے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ عورت کی وجہ سے جو ہے وہ پہلا گناہ جو ہے وہ سرزد ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی قرآن کو درست طریقے سے سمجھنے سے بھی ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ جو غلط خیالات لوگوں کے اندر، غلط نظریات جو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں جنت کے حوالے سے بھی چونکہ بہت سے لوگوں کے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جنت جو تھی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، کیا وہ عرضی تھی یا سماوی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت آدم کو زمین کے لیے بنایا گیا تھا تو وہ جنت کوئی عارضی جنت تھی، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ بھی ہے کہ وہ فلسطین کے مقام پر تھی۔ لیکن اگر قرآن کے پورے ہم صحیح طور پر سمجھیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ الجنت یہ وہی جنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنا لی ہوئی ہے، اور جس میں ہم نے مرنے کے بعد اللہ کرے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بندوں میں ہوں گے تو انشاءاللہ اس جنت میں جائیں گے۔ تو جنت اور دوزخ دونوں بنائی جا چکی ہوئی ہیں، اور اس سے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے پہلے دنیا میں بنایا گیا اور جنت آسمان میں جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ بنائی جو ہے وہ جائے گی۔ پھر اس میں دیکھیں کہ یہاں پر حضرت مولانا شفیع الرحمن صاحب اپنی تفسیر میں اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت مسائل بھی نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو کہا گیا کہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ بیوی کی رہائش کا انتظام جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے، اور دوسری چیز جو ہے یہ بھی ہے کہ سکونت میں یعنی رہنے میں وہ شوہر کے تابع ہے، جہاں بھی شوہر رہے گا اس کو اسی میں ہی رہنا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو کہا گیا کہ کلا منہا رغداً حیث شئتما، یہاں دونوں پھر تیسری جو چیز کہی گئی کہ تم دونوں کھاؤ پیو جہاں سے با فراغت کھاؤ، جتنا دل چاہے مرضی کھاؤ، اور جہاں سے تم دونوں چاہو۔ تو وہ اس حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ کھانے کی پینے کے معاملے میں جو ہے بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے، وہ جتنا چاہے کھا سکتی ہے اور جیسے چاہے کھا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ مسائل جو ہیں یہ علماء نکالتے ہیں۔ اور چوتھا مسئلہ جو اس سے نکلتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو درخت کے قریب نہ جانے میں دیکھیں کہ اس سے اس شریعت کا ایک قانون بلکہ فقہی ایک مسئلہ ہے جسے باب سد الذرائع کہتے ہیں، اور باب سد الذرائع سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ یا اس راستے کو بند کر دینا کہ جس کی وجہ سے کوئی جرم جو ہے سرزد ہو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ تم اس درخت کو نہ چھونا، بلکہ کہا کہ تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ تو یہاں اصل میں مقصد یہ تھا کہ درخت کا پھل نہ کھاؤ، لیکن اس کے قریب بھی نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس جگہ جانے سے منع کر دیا جائے، یا کوئی بھی حرام اگر چیز ہو تو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، کہ قریب جانے سے پھر بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ انسان اس جگہ میں گر سکتا ہے اور اس حرام کام کو جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس سے پھر ہمیں یہ نکل آیا کہ اس میں باب سد الذرائع سے ہر وہ ایسی چیز یا ہر وہ ایسی جگہ کہ جہاں جانے سے کسی گناہ میں ملوث ہونے کا یا کسی حرام یا ناجائز کام میں انسان کے ملوث ہونے کا اندیشہ بھی ہو تو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کی درست سمجھ دے اور اس کے حوالے سے ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔